नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान के हालात हाज़रा पे। नाज़रीन, दो शख्सियत पाकिस्तान की बहुत नामवर शख्सियत, आज उनके बारे में बात करेंगे। आज मेरे जो वीलॉग है इसमें मेरे दो टॉपिक हैं। एक तो मैं जनरल आसिम मुनीर से अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, और दूसरा मेरा टॉपिक जो शौकत खानम है, उसके जो फंड बंद कर दिए गए हैं काकड़ हुकूमत ने, उसके बारे में बात करूंगा। नाज़रीन देखें, अब्दुस्तार ईदी साहब, जिनको दुनिया में मतलब वेरी फेमस पर्सन ऑल ऑफ वर्ल्ड, अब ये अब्दुस्तार ईदी अब इस दुनिया में हमें नहीं हैं, लेकिन आज भी दुनिया उनको बहुत अकीदत से उनका नाम लेती है। बहुत रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में अब्दुस्तार ईदी साहब ने कमाई। अब्दुस्तार ईदी मजलूमों की आवाज़, जिनका कोई घर नहीं उनकी आवाज़, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं उनकी आवाज़। अब्दुस्तार ईदी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अब्दुस्तार ईदी साहब ने पूरे पाकिस्तान में हर कस्बे, छोटे शहरों में, कस्बों में एम्बुलेंस सर्विस आपको प्रोवाइड की, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनकी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। कोई लावारिस मैयत उनको मिल जाए, उसकी तदफीन के लिए, उसके कफन के लिए। फिर जो बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा ईदी फाउंडेशन। मतलब ईदी साहब की बहुत सी खिदमत हैं, इस पे मैं किसी दिन स्पेशल वीलॉग करूँगा। इसी तरह मतलब ईदी साहब, आप भी बढ़ चढ़ कर ईदी फाउंडेशन को फंड कीजिए, ताकि आप भी उस नेकी के काम में शामिल हो सकें और मज़लूमों की मदद कर सकें। दूसरी शख्सियत इमरान खान एक बहुत ही ज़बरदस्त, वो भी उन्होंने भी फलाही जो काम कर रहे हैं, उनकी मिसाल भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इमरान खान एक सेलिब्रिटी होने के नाते बहुत ज़बरदस्त इंसान, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, देखें नाज़रीन, 76 साल का पाकिस्तान हो गया, लेकिन 76 साल के पाकिस्तान में किसी भी वज़ीर आज़म को ये तौफीक नहीं मिली। जब इमरान खान ने शौकत खानम उस टाइम बनाया जब वो वज़ीर आज़म नहीं था, किसी आम शख्स को यहाँ पे तो उसको तो ऐसी किसी आम शख्स को ये तौफीक नहीं मिली, किसी ऐसे बड़े सनतकार को, किसी ऐसे शख्स को पाकिस्तान में आपने देखा, बड़े बड़े नामवर शख्सियत गुजरे हैं, लेकिन उनको ये शरफ हासिल नहीं हुआ कि वो आप लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाता। इमरान खान ने जब कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सोचा तो उसने पूरी दुनिया से लोग मंगवाए, जो बड़े बड़े नामवर लोग थे, उनसे मशवरा किया, तो सब ने कहा पाकिस्तान में नामुमकिन है कैंसर हॉस्पिटल बनाना। और फिर मशीनरी टू मच एक्सपेंसिव, फिर डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं बिरूने दुनिया से बुलाना, बिरूने मुमालिक से, और फिर उनको ला के आप आवाम को इलाज प्रोवाइड करना, और फिर कैंसर हॉस्पिटल के लिए एक इमारत, उसमें तमाम वो मशीनरी जो है, तो मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव, टू मच एक्सपेंसिव। तो सब ने कहा ये नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान, जिसका वो शख्स में एक क्वालिटी है, वो जो सोचता है, वो जो इरादा करता है उसको पूरा करता है। उसने वो इरादा किया और आपको, उसने स्कूलों में गया, कॉलेजों में गया, पूरी दुनिया में गया, उसने इमदाद इकट्ठी की, पैसे इकट्ठे किए, वो हॉस्पिटल आपको बना के दिया। आज 3 हॉस्पिटल हैं, और मैं तमाम दुनिया में जितने भी डोनर हैं उनका मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की नेकियां हैं जिनकी वजह से ये हॉस्पिटल चल रहा है। आपकी जो मदद है उससे कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, और गरीब से गरीब लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यकीन जाने आप बहुत सी
جتنے بھی ڈونر ہیں بہت دعائیں اکٹھی کر رہے ہیں، بہت نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ غیر قانونی حکومت، کیونکہ یہ 3 ماہ کے لیے آئی تھی کاکڑ حکومت، تو اب یہ ان لیگل ہے، یہ لیگل حکومت نہیں ہے۔ یہ ایک فیصلہ، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ شوکت خانم کا جو فنڈ وہ اکٹھا کرتے ہیں اس پہ پابندی لگا دی، یعنی کہ فنڈ کلیکشن نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، آپ بڑھ چڑھ کے شوکت خانم کو فنڈ کیجئے۔ یہ ایسے بونڈے اقدامات تو یہ کرتے رہیں گے عمران خان کے بغض میں، لیکن آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ عمران خان نے انسانیت کی خدمت کے لیے وہ کھولے، عمران خان نے انسانیت کی خدمت کے لیے 2 یونیورسٹیز کھولیں۔ ایک سب سے زبردست یونیورسٹی القادر ٹرسٹ، وہاں پہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، وہ وہاں پہ اسکالر بنیں گے، لوگ صحیح دین سیکھیں گے وہاں پہ۔ تو مطلب یہ دونوں بڑے زبردست کام۔ تو آپ، میری صرف درخواست ہے کہ آپ ایسے گورنمنٹ کے فیصلوں کو کنڈیم کریں، اور آپ انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں جہاں پہ فلاحی کے، کیونکہ عمران خان اس ملک کو فلاحی بنانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے آپ کو کینسر ہاسپٹل دیے، پھر آپ کو جتنے بھی پاکستان میں مسافر خانے تھے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے مزدور طبقہ سڑکوں پہ بیچارے سوتے تھے، آپ نے لاہور میں بھی دیکھا ہوگا، باقی شہروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب مزدور ایک شہر سے دوسرے شہر میں بہتر روزگار کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے مطلب کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ سڑکوں پہ سو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو مسافر خانے بنائے، پھر وہاں پہ بستر، کھانا، سب کچھ، عمارت، سب کچھ انتظام کیا، تو مطلب غریبوں کی بہتری کے لیے کیا۔ تو پھر دوسرا عمران خان کا بہترین کام کہ عمران خان نے اس ملک کو مطلب آپ کو ہیلتھ کارڈ دیا۔ آپ کے 76 سالہ دور میں کسی وزیر اعظم کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ آپ کو ہیلتھ کارڈ، ہر شخص کو، ہر خاندان کو 10 لاکھ کا آپ کو ہیلتھ کارڈ ملا، یعنی آپ کا جو شناختی کارڈ ہے یہی آپ کا ہیلتھ کارڈ تھا، لیکن اس نون لیگ حکومت نے وہ بھی بند کر دیا۔ تو مطلب تیسرا عمران خان کا سب سے بڑا کارنامہ، میں سمجھتا ہوں کوئی سب سے بڑا کارنامہ جو عمران خان کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے لیے جو اقوام متحدہ میں انہوں نے ایک دن منظور کروایا، تو وہ عمران خان کی آل آف ورلڈ زبردست ان کی وہ کاوش ہے جس کو ہمیشہ ہر مسلمان، ہر محب وطن، ہر ایسا مسلمان جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا مسلمان ہے، وہ ان کی کاوش کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ناظرین دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ اٹیک ہوتا ہے، ان کے خلاف مختلف ممالک میں ڈفرنٹ قسم کے تراشے شائع ہوتے ہیں، تو عمران خان اس بہاف پہ اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی فریڈم آف سپیچ سے، ایسی سپیچ جو لوگ، یا ایسی فریڈم جو آپ نے لوگوں کو دی ہے، وہ ہمارے نبی پہ اٹیک جب کرتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے دلوں پہ ہمیں درد ہوتا ہے، ہمارے دل کو درد محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی فریڈم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پروفٹ پہ اٹیک کریں۔ یقین کریں کہ اس کے بعد پھر اقوام متحدہ ایک دن مختص کرتا ہے۔ تو ناظرین کتنی بڑی کاوش، یہ ایک پاکستان کے کسی مولوی کو یہ جرت نہیں ملی، کسی اور شخص کو یہ نیکی سمیٹنے کی ہمت اور توفیق نہیں ملی، عمران خان کے حصے میں یہ آئی۔ تو یہ آپ کو بہت بہترین لیڈر ملا ہے جو آپ کے لیے بہتری چاہتا ہے، آپ کی فیملی، آپ پورے پاکستان کے لیے بہتری چاہتا ہے، اور یہ ملک کو، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے۔ لیکن آج اس کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم بربریت ہو رہا ہے، اس کی مثال بھی آپ کو ان 76 سالوں میں نہیں ملے گی۔ تو ناظرین، میں جنرل عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں ان سے
ایز اے پاکستانی، ایز اے محب وطن ان سے آج ایک درخواست کرتا ہوں۔ 9 مئی کا واقعہ تمام پاکستانی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، پرزور کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں جو بھی ملزم ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اگر انہوں جن یہ مطلب ان سے غلطی ہوئی ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو عام معافی ملنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ نے کسان کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان 2 ملک ہیں جو کلمہ طیبہ کے نام سے بنے۔ میں اس بحاف سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاف کیا، ہمیں معاف کرنے کی ترغیب دی، ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے معاف کر کے دکھایا۔ ہم ان کی حسوہ اسنا جو ان کے باتیں ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی ہے، آپ جس سیٹ پہ ہیں آپ کے پاس بہت طاقت ہے، بھرپور طاقت ہے، آپ ملک کے سیاہ سفید کے مالک ہیں۔ تو جب جس شخص کے پاس طاقت ہو اس کو چاہیے کہ مظلوم جو نہتا ہے اس کو معاف کر دینا بہتر ہے، اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ بھی نیکیاں سمیٹیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی شامل ہیں عام معافی کا اعلان کریں، اور جو فوج اور عوام میں جو پیار ہے اس کو یکجا کریں اس قوم کو، کیونکہ یہ عوام کے بغیر فوج نہیں۔ تو یہ فوج کو بہت بڑی سپورٹ ہے اس عوام کی، بغیر عوام کی سپورٹ کے فوج کچھ نہیں، تو فوج کے بغیر ملک نہیں۔ تو میری آپ سے بڑی ہمدردانہ اور درخواست ہے، اور یہ اس پی ٹی آئی کے لوگوں پہ بہت ظلم ہو چکا ہے، انہوں نے بہت ظلم سہ چکے ہیں۔ تو آپ سے درخواست کرتا ہوں ایز اے محب وطن پاکستانی کہ پلیز عام معافی کا اعلان کریں۔ اس بات کا اعلان شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ میں بھی آرمی چیف سے درخواست کروں گا کہ اب 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو عام معافی کا اعلان کریں، تاکہ فوج اور عوام میں وہ جو پیار کا بہترین رشتہ پہلے تھا وہی دوبارہ، وہ جو کنیکشن ٹوٹا تھا وہ دوبارہ جڑ جائے، اور یہی ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی، ہمارے ملک کے لیے، ہماری فوج کے لیے، کیونکہ یکجہتی جو ہے وہی ہمیں چاہیے۔ اس رائٹ نو یہ جتنے مسائل ہیں رائٹ نو، بہت زیادہ نفرت کا جو زور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کی طرف سے یہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اگر معافی مل جائے گی تو ایک ملک میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، اور آپ نہ جانے کتنی خوشیاں سمیٹیں گے۔ تو اس طرح پوری قوم بھی آپ کے اس ڈیسیجن سے بہت ہیپی ہوگی۔ تو پلیز اس درخواست پہ غور کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی ہے، تو آپ کے پاس پاور ہے اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قوم مظلوم ہے، اس کو معافی دیجیے۔ دیکھیں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، معاف کرنا۔ اور آپ نے تو اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو پلیز ہم سب مسلمان ہیں، اور آپ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اپنے پاکستانیوں کو معاف کریں۔ بہت شکریہ۔